अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 11 फरवरी को मैं हूं आपका दोस्त नदीम अकरम और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज़ पर मिडिल ईस्ट की 20 बड़ी खबरों का बुलेटिन, जहां जंग, सियासत, डिप्लोमेसी और इनकलाब के हर मोर्चे की वाजह और ताज़ा तस्वीरें आप लोगों के सामने रखी जाएगी। इजाज़त ज़्यादा ना वक्त गवाते हुए शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से। जॉर्डन में अल मुवफ़्फ़क़ अमेरिकी एयरबेस ईरान के टारगेट बैंक में शामिल हो चुका है। दोस्तों, जॉर्डन में मौजूद अल मुवफ़्फ़क़ अमेरिकी एयरबेस को ईरान ने अपने टारगेट बैंक में शामिल कर लिया है। वीडियो साफ दिखाता है कि जॉर्डन में अमेरिकी फौज की बड़ी मौजूदगी तेहरान की सख्त चेतावनी है कि अगर वाशिंगटन ने कोई फौजी कदम उठाया तो इलाका वसीअ टकराव की तरफ जा सकता है। ईरान का पैगाम वाज़ेह है, फैसला व्हाइट हाउस के हाथ में है, लेकिन दकीक निशाना लगाने की काबिलियत जंग के ऑप्शन को और पेचीदा बना देती है। वहीं आप ये दूसरी खबर देखिए, ईरान में इनकलाब की सालगिरह, मिलाद टावर रोशनी से जगमगा उठा। दोस्तों, ईरान में इस्लामी इनकलाब की फतह की सालगिरह पर तेहरान का मशहूर मिलाद टावर रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठा है। ये रोशनियां सिर्फ जश्न नहीं बल्कि इस्तिक़लाल, मुक़ावमत और यकीन का पैगाम है। ईरानी कौम ने एक बार फिर दुनिया को दिखाया कि इनकलाब की रूह आज भी जिंदा है और ये जश्न उनकी पहचान और हौसले को सलामत रखता है। वहीं आप ये तीसरी खबर देखिए, तेहरान की फिजाओं में अल्लाहू अकबर आतिशबाजी के साथ गूंजा पैगाम। दोस्तों, तेहरान के हमारे मोहल्ले में आतिशबाजी के साथ अल्लाहू अकबर की सदाएं गूंज उठी हैं। ये मंजर सिर्फ जश्न का नहीं बल्कि ईमान, यकीन और इत्तेहाद का इज़हार है। रोशनी, आवाज़ और जज्बात सब मिलकर बता रहे हैं कि तेहरान की गलियों में आज भी हौसला बुलंद है और पैगाम बिल्कुल वाज़ेह है। वहीं आप ये चौथी खबर देखिए, ईरान का दो टुक पैगाम। दोस्तों, ईरान के खातम अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के डिप्टी कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अहमद बोरदस्तान ने सख्त और वाज़ेह चेतावनी दी है। उनका कहना है कि ईरान कभी यह हालत कबूल नहीं करेगा कि वो खुद गैर महफूज रहे और पूरा इलाका महफूज बना रहे। बोरदस्तान ने साफ कहा कि अगर अमेरिकियों ने ईरान की अमनियत से खिलवाड़ किया तो न सिर्फ जायोनिस्ट इकाई बल्कि अमेरिका का साथ देने वाला कोई भी मुल्क महफूज नहीं रहेगा। पैगाम बिल्कुल साफ है, सिक्योरिटी में दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। वहीं आप ये पांचवी खबर देखिए, इस्लामी इनकलाब आज भी साम्राज्यवाद के खिलाफ डटा है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट मॉनिटर ने ईरान की इस्लामी इनकलाब को लेकर एक अहम और गहरी बात दुनिया के सामने रखी है। उसका कहना है कि 47 साल पहले हुआ ये इनकलाब सिर्फ तारीख का वाकया नहीं बल्कि आज भी मुक़ावमत की मजबूत किला है। ये इनकलाब ईरान को साम्राज्यवाद और बाहरी दबाव के सामने आज भी हिफाजत दे रहा है। पैगाम वाज़ेह है, ईरान का इनकलाब बीते जमाने की कहानी नहीं बल्कि आज की हकीकत है। वहीं आप ये छठी खबर देखिए, ब्लूमबर्ग का खुलासा, वेनेजुएला ने इजराइल को भेजा कच्चा तेल। दोस्तों, ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक वेनेजुएला ने कई सालों बाद पहली बार कच्चे तेल की एक खेप इजराइल को एक्सपोर्ट की है। यह डील ऐसे वक्त में सामने आई है जब मिडिल ईस्ट में सियासी और जंग जैसे हालात काफी संगीन बने हुए। तेल की यह सप्लाई सिर्फ तिजारती कदम नहीं है बल्कि इसके सियासी और स्ट्रेटेजिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। यानी एनर्जी की इस चाल ने ग्लोबल पॉलिटिक्स में नई बहस छेड़ दी है। वहीं आप ये सातवीं खबर देखिए, ओमान का सुलह सुझाव पैगाम। दोस्तों, ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी ने बताया कि ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी के साथ उनकी फलदायक मुलाकात हुई। इस बैठक में इलाके के ताज़ा हालात पर, खास तौर पर ईरान अमेरिका बातचीत पर चर्चा हुई।
البسیدی نے زور دے کر کے کہا کہ علاقائی امن اور امنیت ہماری اول ترجیح ہے۔ عمان صبر، سیم اور دانشمند صلح کی اپیل کرتا ہے تاکہ ٹکراؤ نہیں حل نکالا جا سکے۔ وہ یہاں پہ 8ویں خبر دیکھیے، مشہد کی فضاؤں میں بھی اللہ اکبر، اسلامی انقلاب کی سالگرہ پر جشن۔ دوستوں، ایران کے مقدس شہر مشہد کی فضاؤں میں اسلامی انقلاب کی فتح کی سالگرہ سے پہلے اللہ اکبر کے نعرے گونج اٹھے۔ یہ صدائیں ایمان، یقین اور اتحاد کا بڑا پیغام ہے۔ شام کے وقت مشہد کی گلیوں اور آسمانوں میں جشن کا منظر تھا، جو یہ بتا رہا ہے کہ انقلاب کی روح آج بھی زندہ ہے اور قوم کا حوصلہ پوری طریقے سے بلند ہے۔ وہ یہاں پہ 9ویں خبر دیکھیں۔ دوستوں، امریکہ کے راجدوت مائک ہگبی نے ایران کو لے کر ایک اہم بیان دیا ہے۔ ہگبی نے صاف کہا ہے کہ ایران کے مسئلے پر واشنگٹن اور اسرائیل کے درمیان کوئی اختلاف بالکل نہیں ہے۔ ان کے مطابق نیوکلیئر بات چیت سے جڑی ریڈ لائنز اور موقف دونوں کو پوری طرح ایک جیسے ہیں۔ ہگبی نے یہ بھی جوڑا کہ جنگ سے بچنا ہے یا نہیں، اس کا آخری فیصلہ پوری طرح ایران کے برتاؤ پر منحصر کرتا ہے۔ یعنی پیغام واضح ہے، اگلا قدم اب تہران کی چال طے کرے گی۔ وہ یہاں پہ 10ویں خبر دیکھیے، ایرانی سعودی تال میل اسرائیلی رویے کا سب سے بڑا مضبوط ثبوت۔ دوستوں، تہران میں سعودی عرب کے راجدوت عبداللہ بن سعود العنزی نے ایک اہم اور واضح بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان تال میل اسرائیلی رویے کے خلاف سب سے بہتر اور اثردار جواب ہے۔ العنزی کے مطابق علاقے میں امن، استحکام اور سنتلن تبھی ممکن ہے جب تہران اور ریاض مل کر آگے بڑھے۔ پیغام صاف ہے، اتحاد ہی طاقت ہے اور یہی مڈل ایسٹ کی راہ طے کرے گا۔ وہ یہاں پہ 11ویں خبر دیکھیے، ایران پر امریکہ کا آفر، جنگ نہیں بات چیت کو ترجیح۔ دوستوں، امریکہ کے وار منسٹر نے ایران کو لے کر ایک اہم اور بڑا بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکی راشٹرپتی جنگ کے بجائے بات چیت کا راستہ پسند کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایران واشنگٹن کی طرف سے پیش موجودہ سمجھوتے کو قبول کرے۔ امریکی بیان میں زور دیا گیا ہے کہ ڈائیلاگ ہی تناؤ کم کرنے کا بہتر طریقہ ہے۔ یعنی پیغام واضح ہے، ابھی دروازہ بات چیت کے لیے کھلا ہے، اب اگلا قدم تہران کو ہی طے کرنا ہے۔ وہ یہاں پہ 12ویں خبر دیکھیے، امریکی اخبار کا سنسنی خیز دعویٰ۔ دوستو، امریکہ کے مشہور اخبار دی ہل نے ایک چونکانے والی رپورٹ میں راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکی قومی امنیت کے لیے سب سے بڑا اور خطرناک خطرہ بتایا ہے۔ اخبار یہ لکھتا ہے کہ امریکہ کے اتہاس میں نہ کسی راشٹرپتی نے، نہ کسی باہری دشمن نے کبھی ایسا نقصان کیا جیسا ٹرمپ نے کیا۔ رپورٹ کے مطابق ٹرمپ نے حملوں کی پہلے سے پہچان، انہیں روکنے اور جواب دینے کی امریکی قابلیت کو گمبھیر طور پر کمزور کیا، چاہے خطرہ دشمن ملکوں سے ہو یا آتنکیوں سے۔ یعنی پیغام واضح ہے، خطرہ باہر نہیں اندر سے بھی ہو سکتا ہے۔ وہ یہاں پہ 13ویں خبر دیکھیے، 11 فروری کو ایرانی عوام کا پیغام، دشمنوں کو پھر ملے گا واضح جواب۔ دوستو، ایران کی مجلس شورا اسلامی کے اسپیکر محمد باقر غالیباف نے 11 فروری کو عوام کی جوشیلی موجودگی پر پورا اعتماد ظاہر کیا۔ غالیباف نے کہا کہ ایرانی عوام ایک بار پھر اپنی مضبوط حاضری سے دشمن کو واضح اور سخت جواب دے رہی ہے۔ انہوں نے زور دے کر کے کہا کہ ایرانی قوم نے ہر موقع پر ثابت کیا ہے کہ وہ ایران عزیز اور اسلامی جمہوریت کی حفاظت کے لیے ہمیشہ تیار رہتی ہے۔ غالیباف کے مطابق عوام کے سہارے ہی اس نظام نے ملک کی استقلال کو محفوظ رکھا ہے اور یہی ایران کی اصلی طاقت ہے۔ وہ یہاں پہ 14ویں خبر دیکھیے، لاریجانی کی امریکہ کو سخت چیتاونی۔ دوستو، ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری علی لاریجانی نے ایک اہم اور سخت بیان دیا ہے۔ لاریجانی نے کہا کہ بنجامن نتن یاہو اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹ کی طرف بھاگ رہا ہے۔
اور امریکیوں کو زائونسٹوں کے تخریبی کردار سے چوکنا رہنا چاہیے۔ انہوں نے صاف کہا کہ امریکہ کو دانش مندی سے سوچنا چاہیے اور نتن یاہو کو یہ اجازت نہیں دینی چاہیے کہ وہ نیوکلیئر بات چیت کا فریم ورک سکھانے آیا ہے۔ پیغام بالکل واضح ہے کہ فیصلے دباؤ سے نہیں، عقل اور حکمت سے ہونے چاہیے۔ وہیں آپ یہ 15ویں خبر دیکھیے، حزب اللہ کا ایران کو سلام۔ دوستو، حزب اللہ کے مہاسچیو شیخ نعیم قاسم نے ایران اور ایرانی عوام کو اسلامی انقلاب کی عظیم فتح کی سالگرہ پر مبارکباد پیش کی ہے۔ نعیم قاسم نے کہا ہے کہ ایران ہر دباؤ کے باوجود ثابت قدم اور سرفراز رہا ہے اور قائد اعلیٰ سید علی خامنی کی قیادت میں آگے بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے دعا کی کہ انشاءاللہ ایران ہمیشہ کامیاب اور منصور رہے گا۔ وہیں آپ یہ 16ویں خبر دیکھیے، لاریجانی محمد عبدالسلام کے درمیان سمواد۔ دوستو، ایران کے سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری علی لاریجانی اور یمن کی انصار اللہ کے پروکتا محمد عبدالسلام کے درمیان ایک اہم ملاقات اور گفتگو ہوئی ہے۔ اس بات چیت میں علاقائی حالات، یمن کی صورتحال اور موجودہ سیاسی چنوتیوں پر تفصیل سے چرچا کی گئی ہے۔ پیغام واضح ہے، ڈائیلاگ، تال میل اور آپسی سمجھ سے ہی علاقے میں امن اور استحکام کا راستہ نکالا جا سکتا ہے۔ وہیں آپ یہ 17ویں خبر دیکھیے، عمان میں اہم ملاقات۔ دوستو، عمان کی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق سلطان حیثم بن طارق نے البرقہ پیلس میں ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری علی لاریجانی سے اہم ملاقات بھی کی۔ لاریجانی نے ایرانی راشٹرپتی مسعود پزاشکیان کی طرف سے سلطان کو نیک تمنائیں اور سلام پہنچایا ہے۔ ملاقات میں ایران امریکہ بات چیت کی تازہ صورتحال اور متوازن اور انصاف پسند سمجھوتے اور ڈائیلاگ کی اہمیت پر گفتگو ہوئی ہے۔ دونوں جانب نے زور دیا کہ اختلاف پرامن طریقوں سے سلجھائے جائیں تاکہ علاقے اور دنیا میں امن اور امنیت قائم ہو سکے۔ وہیں آپ یہ 18ویں خبر دیکھیے، ایران بات چیت اور غزہ ایجنڈا میں سب سے آگے۔ دوستو، بنجامن نتن یاہو نے یونائٹڈ اسٹیٹ روانہ ہونے سے پہلے کہا کہ واشنگٹن میں ہونے والی بات چیت میں کئی اہم موضوعات شامل ہوں گے۔ نتن یاہو کے مطابق ان بحثوں میں غزہ کی صورتحال اور سب سے اوپر ایران کے ساتھ نیوکلیئر بات چیت کا مدعا رہے گا۔ یعنی پیغام واضح ہے، امریکہ میں ہونے والی یہ ملاقات مڈل ایسٹ کی سیاست اور سیکیورٹی پر گہرا اثر ڈال سکتی ہے۔ وہیں آپ یہ 19ویں خبر دیکھیے، ایران کا دوہرا مورچہ۔ دوستو، ایران کے ویدیش منتری عباس اراغچی نے ایک اہم اور واضح بیان دیا ہے۔ انہوں نے صاف کہا کہ فوجی میدان اور ڈپلومیٹک میدان ایک دوسرے کے مکمل ساتھی ہیں، دونوں ایک ہی خندق میں ملکی مفادات کی حفاظت کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ اراغچی نے زور دے کر کے کہا کہ ایران ڈپلومیسی کے ہر منچ پر اپنی مسلح فوج کی قوت پر بھروسہ رکھتے ہوئے مضبوطی سے موجود رہتا ہے۔ یعنی پیغام صاف ہے، ایران کی سیاست، طاقت اور بات چیت دونوں کے سنتولن سے چلتی ہے۔ وہیں آپ آخری اور 20ویں خبر دیکھیے، آسٹریلیا میں سخت جھڑپیں، اسرائیلی نیتا کی یاترا کے خلاف زبردست پردرشن۔ دوستو، آسٹریلیا میں اسرائیلی نیتا کی یاترا کے خلاف زوردار احتجاج کے دوران پولیس اور پردرشن کاریوں کے بیچ شدید جھڑپیں ہوئی ہیں۔ سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ویڈیو اور تصویریں یہ دکھاتی ہیں کہ آسٹریلیائی پولیس نے احتجاج کر رہے لوگوں پر لاٹھی چارج اور سختی کی ہے۔ پردرشن کاریوں نے غزہ اور علاقائی حالات کو لے کر اپنا غصہ ظاہر کر رہے تھے۔ معاملہ اب آزادی اظہار اور پولیس کی کارروائی پر نئی بحث چھیڑ رہا ہے اور حالات لگاتار تناؤپورن آسٹریلیا میں بنے ہوئے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی مڈل ایسٹ کی 20 سب سے بڑی اہم خبریں۔ آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں آ کر کے اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ شکریہ۔